अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च और हड़ताल की गई और तकरीबन आज 5वां दिन था। हालात खासे ख़राब हुए और दरपर्दा मुहर्रिकात क्या हैं और क्या आउटपुट निकला, इस पर बात करेंगे। जबकि PTI ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैब को बानी PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की जो सियासत है उसमें भी कुछ यू टर्न्स दिखाई दे रहे हैं। जबकि क्या तहरीक इंसाफ मुआफ़ी की हुकूमती पेशकश पर गौर करेगी, ये भी काबिल गौर नुक्ता है। जबकि 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, कब बनेगा ये, क्योंकि PTI ने सानिया 9 मई और APS हमले की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। क्या मुल्क में कोई भी कुव्वत लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है? क्या सूरत हाल जो है वो मज़ीद बद से बदतर होती जाएगी या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि कुछ सियासतदान और कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि कहीं कहीं हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रिलैक्सेशन लेवल जो है वो दिया जा रहा है। क्या सिम्स बंद करने से FBR अपने मुकर्रर अहदाफ हासिल कर लेगी? सियासी जमातों के मिसाक जमहूरियत पर बात करना क्यों सियासी जमातों ने अब कम कर दिया है, या फिर कुछ सियासी जमातों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है? वो कहते हैं जैसे चल रहा है बस चलते रहने दें। शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी ओहदा जो है वो अब छोड़ दिया है और नवाज शरीफ साहब अब दोबारा सदर बनेंगे। जबकि उमर अयूब ने आज असम्बली में बड़े इल्ज़ामात आयद किए। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो जुमले इस्तेमाल किए, वो बड़े नामुनासिब थे और गैर संजीदगी नज़र आई उनकी बातों में हमेशा की तरह। तो ये तमाम सूरत हाल है। आज हम बात करेंगे इन तमाम पॉइंट्स पर। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, तज्जिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर प्रोग्राम्स में इनके तज्जियों से हम इस्तेफादा हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है नदीम साहब, कैसे हैं आप? हाल जैसा कि आवाम का हाल है, परेशान है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा। कभी हम सोचते हैं IMF क्या कह रहा है, कभी हम सोचते हैं कि बिजली कीमतों में कमी होगी नहीं होगी, फिर सोचते हैं बच्चों की फीस में कमी होगी नहीं होगी। इन सारे मसले मसाइलों को लेके जब टीवी खोलते हैं तो पता लगता है जनाब सियासी लोग आपस में कह रहे हैं मेरे लीडर को रहा करो, वो कहता है मेरे लीडर ने ये कहा। तो आवाम किधर गई? आवाम किधर गई? आवाम कहती है कि जनाब आप हमारे मसले का हल करें। समझ में नहीं आता ये मईशत का दुश्मन कौन है? क्या सियासतदान है? क्या कारोबारी लोग हैं? क्या कोई ऐसा साजिश हो रही है हमारे पीछे? क्या बैरूनी हाथ है? और ये सब चीजों के पीछे आखिर कौन है जो इस महंगाई को रोजाना की बुनियाद पे बढ़ाता है? मगर साथ ही साथ जैसे हम बच्चों को कड़वी दवाई देते हैं, गोलियां गुलाब जामुन के अंदर डाल के, हमें भी कभी कभार गुलाब जामुन दिया जाता है कि जनाब फला चीज देखे कम हो रही है, मगर फिर वही होती है 10 दिन 15 दिन चीजें कम होती है, या बहुत हो गया 2 माह बाद फिर पता लगता है वही महंगाई का तूफान। और मैं एक और बात आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प वाकया। ये हम तहकीकात कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि जनाब पाकिस्तान में महीने के अंदर $90 दिए जाते हैं और पूरे एशिया के अंदर गरीब लोगों को, मजदूरों को 250 से $350 दिए जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो है सबसे कम आमदनी और सबसे महंगी बिजली पूरे एशिया में हमारे पास आ रही है, जो कि तकरीबन 60 रुपए से ऊपर। तो आप देखें ना, आमदनी हमारी वही है और फिर उसके बाद बिजली के बिल हैं। फिर बात करते हैं जनाब मोबाइल की सिमें बंद कर देंगे, जनाब टैक्स देने की बात करते हैं, फिर बजट की हम बात करते हैं। 2023 और 24 के बजट में हमने तकरीबन 14 अरब रुपए का बजट था, 14 बिलियन रुपीस का, और अब सुनने में आ रहा है 16 अरब। बजट बढ़ते जा रहा है, नहीं अखराजात बढ़ रहे हैं, और फिर कहा जाता है खसारा बढ़ता जा रहा है, खसारा बढ़ता जा रहा है बजट के अंदर। फिर हम कहते हैं कि जनाब हुकूमत कैसे चलाएं? तो कैसे खसारा नहीं बढ़ेगा? आप देखें ना, जो हम पे कर्ज है उसका तो हमने इंटरेस्ट ही इतना देना है, वो इंटरेस्ट देने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। 132 अरब डॉलर का कर्जा है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जनाब 132 अरब डॉलर का है, और अगर 6-7-8 डॉलर और मिल गया तो साल के आखिर तक 140 अरब हो जाएंगे। बात ये कि हम आमदनी कहां से लाएंगे? हुकूमत आमदनी कहां से लाती है?
देखिए दो तरीके होते हैं आमदनी के हुकूमत के पास, या तो अवाम से टैक्स ले ले या खुद कारकर्दगी के साथ अपने इदारे काम टैक्स के करें। बदले कुछ तो देगी अवाम को। देखिए मैं तो कहता हूँ अवाम से आप ले ही नहीं अगर आपके इदारे काम कर रहे हो तो, क्योंकि जो हुकूमती इदारे होते हैं इनका मुनाफा कहाँ जाता है, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करते हैं। मगर हमारे हुकूमत पे वो एक बड़ा पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कौन उनको एडवाइस दे रहा है कि सारे इदारे बंद कर दो, सब प्राइवेट के हाथ में कर दो। ठीक है। और यही आप देखें फैक्ट्रीज मिले सनतें वैसे ही बंद हुई हैं। देखें स्कूल को आपने प्राइवेट के हवाले किया, क्या हुआ, फीसें आज देख ले किधर गई। ये इलेक्ट्रिक को आपने और बिजली के जितने भी महकमे आपने प्राइवेट के हवाले किया, तो कहाँ हमारा 12 रुपए यूनिट आता था जिसपे हम बहुत शोर करते थे, और आज प्राइवेट के हाथ दे दिए 60 रुपए यूनिट आ रहे हैं। आपने कहा कि जनाब नहीं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, यही कहा था, सबने यही कहा था। और अच्छा ये बड़ा कहा जाता था उस जमाने में, नहीं भाई कि इलेक्ट्रिक तो नुकसान में जा रहा है, कि इलेक्ट्रिक का फायदा ही क्या, दे दो प्राइवेट को, जैसे आज पीआईए के लिए कर रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा हम सब के इलेक्ट्रिक का कहते थे प्राइवेटाइज को दे दो प्राइवेटाइज वालों को, हुकूमत से चलती ही नहीं है। आज क्या हुआ, प्राइवेटाइज देने के बाद आज क्या आप लोग पछता रहे हैं? जी हाँ, जब 60 रुपए का बिल आता है तो आपको याद आता है कि जब हुकूमत चला रही थी तो 12 रुपए का था। मगर नहीं, इसी तरह आज हम बात करें पीआईए दे दो जी जनाब, दे दो, हर चीज दे दो। अब क्या होगा आखिर में, फिर जब आप टिकट लेने जाओगे ना, आपके पास होगा कि जनाब हम तो 60,000 का टिकट था, अब 1.5 लाख। तो नदीम साहब फिर इसका मतलब है फिर वो दौर वापस आएगा जब वो बैलों पे सफर करते थे, छकड़ा गाड़ियां होती थी, तो वो फिर वो वाला दौर आने वाला है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं वो दौर नहीं वो भी नहीं आएगा। पैदल देखें बात यह है कि अमीर तर होते जा रहे हैं पिछले कई सालों से, और गरीब तर होते जाएगा, और जब गरीब तर होगा तो गुलामी आती है। ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे लॉन्ग मार्च हुआ, हड़ताल हुई, पहिया जाम हुआ, तकरीबन 4-5 दिन तक ये सूरत हाल, बड़ी वीडियोस आई, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। उसके बाद आज फिर जो इकदाम किया गया जिस पे फिर उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शुक्रिया भी 23 अरब रुपए लेके शुक्रिया अदा किया, और उनकी आवाम के लिए तो बड़ा अच्छी खबर है, 3 रुपए फी यूनिट जी, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 3 रुपए फी यूनिट, और उनको तकरीबन 23 अरब रुपए बन रहे हैं जनाब। तो ये 23 अरब रुपए हम देंगे और उनके यहाँ बिजली भी सस्ती हो जाएगी। मगर फिर हमारे यहाँ वही बात है, हमने क्या कसूर किया, खास तौर पे कराची वालों ने क्या कसूर किया? सारे हम कर रहे हैं मेहनत, और मैं आपको बताऊं जितने भी टैक्सेस की हम बात करते हैं हम डबल देने को तैयार हैं। मगर आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि हमें क्या मिल रहा है, हमें बताइए कि ये जो 16 अरब रुपए के जो चीजें हैं, और पहले जो हमने 14 अरब खर्च किए, कहाँ ठीक किए? है। अच्छा नदीम साहब, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला था, इसमें कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिए कि दरपर्दा क्या मुहर्रिकात क्या थे, क्या जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या हैं जो कि नजरों से जरा इधर उधर हैं? देखिए हमारे मुल्क के अंदर एक दुश्मन वो है जो बॉर्डर के पार लड़ रहा है, ठीक है, और एक वो दुश्मन आ चुके हैं हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ आग लगाने का काम करते हैं। ठीक है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, एक मौका मिला, उनके लोगों को कहा जनाब ये रोड पे आओ, ये करो, वो करो, तबाही करो। ये सिर्फ मसला क्यों? ताकि आपके मुल्क को जिसे कहते हैं ना कमजोर करना, इंतशार। मैं आपको अभी चले आजाद कश्मीर छोड़े, अभी आटे का जो बहरान की बातें कर रहे थे कि जनाब बेचारे गंदुम की जी हाँ, गंदुम का जो है जनाब किसान रोड पे आ गए, किसान मर गए। क्या आप लोग भूल गए चंद माह पहले 160 रुपए किलो आटा था और 200 रुपए की तरफ जा रहा था। आज जब आटा 80 रुपए का हुआ तो आखिर ये तकलीफ किसको हुई? ये जिस तरह से ये समझे कि जनाब ये भी इंडिया की तरह है, दिल्ली में जैसे फार्मर्स खड़े हो गए थे, मगर उनके साथ ज्यादती हुई थी। हमारे साथ आग लगाने वाले बहुत हैं यहाँ पे मुल्क के अंदर। देखिए मुल्क के अंदर हमारे दुश्मन जो है ना बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। लेकिन बाकी साहब जब आप गंदम की बात करें तो गंदम का मामला तो अभी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, बहुत सारे नाम आए हैं इस बारे में। तो वो तो जो किसानों की गंदम है वो तो किसान खुद कह रहा है कि हमारे पास क्योंकि इतनी ज़्यादा दरामद कर ली है कि अब हमने जो पैदा की गंदम उसका हम क्या करें। तो वो तो देखिए वो जो किसान के गंदम थे
وہ تو غریب لوگوں نے وہ جو بڑے مافیا تھے وہ خرید کے ان سے لے کے چلے گئے. اچھا اب تو یہ مافیا جو ہوتی ہے یہ کریٹ کرتی ہے. اور یہ مافیا کون ہے؟ جو افغانستان کی سمگلنگ ہوتی تھی, گندم چلے جاتے تھے, گندم ختم, بھائی اتنا گندم کاشت ہوا, اب گندم کدھر گیا؟ آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ پہلے عارضی حکومت آئی, انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ افغان بارڈر کو روکا تھا, تو آپ کے یہاں پہ ڈالر بھی کنٹرول ہو گیا تھا, گندم کا بھی اب آپ دیکھیں نا سرپلس ہو گئے. 160 سے 80 روپے پہ آ گیا آج. کیوں آیا؟ سرپلس ہو گیا. دیکھیں ہمارے یہاں ہر جگہ مافیا چلتی ہے, اور ہمارے کچھ مافیا کے لوگ حکومت کے اندر آ کے انفلوئنس کرتے ہیں. انفلوئنس ایسے کرتے ہیں کہ 2004 میں ایک کتاب لکھی تھی اکنامک ہٹ مین. تو اکنامک ہٹ مینز جو ہے نا بہت ہوتے ہیں ہمارے پاس, جیسے قاتل کہتے ہیں. معیشت کے جو قاتل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ بہت ظالم ہوتے ہیں, اور وہ اپنی پالیسیز ایسے بناتے ہیں, بجلی مہنگی کر دو. تو کہاں گیا ہمارا تھنک ٹینک, ہمارا کہاں گیا؟ وہ لوگ جو کہ ملک چلا رہے ہیں ایسے کیسے کسی بھی ہٹ مین کے وہ گائیڈ لائن پہ وہ چلنا شروع ہو گئے؟ ہٹ مین جو ہوتا ہے, دیکھیں ہٹ مین وہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت سے انسان آ رہا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کی فیملی میں دوستی کرتا ہے, آپ کے فیملی کا ایک بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کے گھر کو توڑ رہا ہوتا ہے. آپ کو کوئی بات کی ہے, آپ کے شوہر کو کوئی بات کی ہے, جسے ہم کہتے ہیں فتنہ. اچھا, اور وہ فتنہ یہ ہوتا ہے, اور وہ لگتا ہے بہت اچھے. اچھا ہم بات کریں گے, چلیں کھل کے بات کرتے ہیں کہ اب جی ہمارا پرابلمز کیا ہے. ہمارے پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ جناب اگر بجلی کی قیمتیں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. جب آپ کوئی چیز بنائیں گے ہی نہیں, اور اگر بنائیں گے مہنگی بنائیں گے تو خریدے گا کون؟ تو اب تو لوگ سب سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں جناب. سولر کے لیے بھی آپ دیکھیں نا کہ سولر کے لیے بیٹریاں کتنی مہنگی ہیں. کیا ایک آدمی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں, کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, کتنی سبسڈی دے رہے ہیں آپ سولر پہ؟ آپ سولر پہ آپ کہتے ہیں سولر پلیٹس تو کافی سستی ہو گئی. دیکھیں بات سستی کی نہیں ہے, 40 جہاں روپیز پر واٹ کم ہوا ہے. یہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے صاحب حیثیت ہیں, مگر یہاں تو لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہے. لوگ سولر کی طرف نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بچے کا اسکول کی فیس دے دو, اسکول سے نکالا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آج میں ہسپتال جاتا ہوں تو علاج نہیں ہو پاتا. ایک منٹ باقی صاحب, دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے فری آپ لوگوں کو علاج دے دیا ہے, ہمارے ہاسپٹلز ہر جگہ ہیں, ہم نے بڑا کام کیا ہے صحت پہ, تو صحت کے معاملے میں ہم جو ہیں وہ خود کفیل ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمارے ہر جگہ اسپتال موجود ہیں. ابھی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب نے یہاں تک کہا, بہت کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہے, پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے فیس دینے کے لیے, تو وہ میرے پاس آئے. انہوں نے بیل بھی لگوائی, بیل آف ہیلپ ٹائپ اس طرح کا. مطلب دیکھیں جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن عوام کو اس طرح سے وہ سہولت مل نہیں رہی ہے جیسی ملنی چاہیے. کراچی کی عوام 3.5 کروڑ عوام, ایک اندازے کے مطابق کتنے ہاسپٹل ہیں, کتنے اسکولز ہیں, کہاں کہاں کون کون جا کے اپنے بچوں کی فیس لے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا کچھ مدد کی جا سکتی. مطلب ہم صرف ہمیشہ مانگتے رہیں, نہیں, ہمیں مدد نہیں چاہیے. ایک سرکولر نکال دیں کہ تمام پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ کل سے 40% فیس میں کمی کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو حکومت ان کے اداروں کو لے لے گی, اپنی تحویل میں لے کے وہ خود چلائیں گی. 40% کم کروائیں, ایک سرکولر دے کے عوام تالیاں بجائیں گی. کل ایک سرکولر دے دے کہ جناب کل سے پانی جو ہے تمام لوگوں کو ملے گا, کوئی بھی ٹینکر پانی کا نظر آیا اسے ہم بند کر دیں گے, جو پانی آئے گی لائن کے تھرو آئے گی, اور ٹینکر جو ہے صرف گورنمنٹ ایشو کرے گی. کر دیں, بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں جناب. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کراچی کے لوگ 8,000 روپے ٹینکر کے دیتے ہیں, غریب آدمی 3 سے 5,000 روپے اسکول کی فیس دیتا ہے, اس ڈرائیور کو پیسے الگ دیتا ہے جو بچے کو اسکول سے لاتا لے جاتا ہے. دیکھیں ہمارا نہ عمران خان سے جھگڑا ہے نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے, ہم عوام ہیں. ہم نے لیڈر سب کو بنایا اس لیے کہ جناب بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو. جناب 110 روپے کے ڈالر کو, ٹھیک ہے, ہم کہاں لے کے چلے گئے؟ اور یہ کوئی لمبی صدیوں کی بات میں نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں سن 2015 کی.
सन 2016 की, जहां पे $110 था, $70 का पेट्रोल था। जनाब किस दौर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कहूंगा 50 साल पुरानी बात है, ये 70 साल पुरानी बात है। 50 साल तो और जाए तो फिर तो ₹3 का पेट्रोल था। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम रोडों पे हमें इस्तेमाल करके कभी इस पार्टी से लड़वाया जाता है, कभी उस पार्टी से, और कभी कहते हैं यहां हमला कर दो, कभी कहते हैं वहां हमला कर दो, फिर कहते हैं हम इसमें शामिल ही नहीं है। बच्चा बेचारा मारा गया, वो कहते हैं मैं तो अपने लीडर के चक्कर में गया था, लीडर मान ही नहीं रहा, अब वो तो फंस गया। गरीब माँ बाप के कहां से वकील करेंगे, कहां से करेंगे पैसे? और फिर जो बाकी जो बच्चे बह गए उनको और उकसाया जा रहा है, अरे तुम्हारे लीडर के साथ जुल्म हो रहा है, अरे तुम्हारे लीडर ने महंगाई कर। हमें सियासत से नहीं लड़ना, सियासतदानों से नहीं लड़ना, डिस्कस ना किया करें, सड़कों पे बैठ के ये ना करें कि ना नवाज शरीफ डिस्कस करें ना सियासत डिस्कस, ये करेगा भैया किसी के पास कोई फॉर्मूला है महंगाई कम करने की, कब बिजली कम कीमतों में कम होगी? यहाँ तो आपस में ही जो लोग हैं उनकी ही आपस में चपकलश कहें या माइंड मैच नहीं होता। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक ही इलाका है, एक कोई भी टाउन ले लें, हर इलाके की, छोटी सी बात कर रही हूँ, हर इलाके की अपनी बेकरी, वहाँ पे एक ही ग्राम की डबल रोटी जो होगी वो मुख्तलिफ बेकरीज पे मुख्तलिफ कीमतों की होगी। क्यों? जब आप सारी चीज़ें, जब आप उसका वज़न, जब आप उसका साइज़ एक है तो वो कीमतों में क्या नहीं जी, क्वालिटी का फ़र्क है। एक वही चीज़ जो एक दुकान पे 10 की मिलती है वो दूसरी दुकान पे 15 की मिल रही है। क्यों? क्योंकि इखलाकी गिरावट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दूध में पानी क्यों मिलाया जा रहा है? दूध में पानी मिला के जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, ये सोच के कि अल्लाह माफ़ कर देगा या हमने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब देखिए ना, हम तो मुआशरती बुराइयों में जकड़ गए ना। आवाम सियासत की बात करे या ना करे, वो तो खुद उसके अपने रूट लेवल से इतनी खराबी है। रूल है जो कि मैं कहता हूं आवाम हुकूमत से कहे कि जनाब अगर गवर्नमेंट के इदारे और प्राइवेट के इदारे दोनों काम करें, आज अगर गवर्नमेंट का स्टील मिल खुला है और प्राइवेट स्टील मिल खुला है तो फिर दोनों तरक्की करें। पाकिस्तान स्टील मिल मालूम पड़ा नुकसान पे और प्राइवेट इदारे जो है वो 150% मुनाफे में। क्यों भाई? इसका मतलब ये कि हमारे चलाने वालों को हुकूमत नहीं चलानी आती है। जो इदारे नहीं चला सकते वो हुकूमत भी नहीं चला सकते, वो मुल्क भी नहीं चला सकते। ये क्या आसान काम हुआ? बेच दें भाई, क्यों बेच दें? और खरीदने वाले कौन? वही प्राइवेट सेक्टर। अगर एक चीज को प्राइवेट, फिर एक बड़ा मशहूर है जनाब, हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। तो चीन जो है वो बेवकूफ है जो सारी दुनिया में कारोबार कर रहे हो। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उसके अंदर चीन के अंदर 70% हुकूमती इदारे काम करते हैं, इसलिए उनकी गवर्नमेंट टैक्स कम लेती है और वो तरक्की कर रहे हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कम है। अच्छा, आप कहेंगे यार हमारा चीन से क्या ताल्लुक, चलें चीन छोड़े सिंगापुर की तरफ आ जाए, सिंगापुर छोड़े कोई भी आप मुल्क में ले लें जहां पे गवर्नमेंट अलग अपने इदारे काम कर रहे होते हैं, अपने इदारों को बेहतर करते हैं। इदारे बेचते नहीं है। हमारे यहाँ हम जितने इदारे बेच रहे हैं ना जी, हमसे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा भाई? नुकसान, करप्शन इसकी बुनियादी। देखिए करप्शन नहीं है, बात ये होती है कि आपका जो सेक्टर चाह रहा है कि प्राइवेटाइज की तरफ जाए उसी का मुनाफा है। देखिए मैं तो चाहूंगा आपकी दुकान बंद हो जाए ताकि मेरी दुकान चलने लगा। मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दुकानें हैं, मैं एक दुकान को कहूंगा यार ये तो बदनाम है, ये रोटी सही नहीं देता, ये क्यों? क्योंकि आपकी दुकान को जब मैं खरीद लूंगा ना, फिर मैं उसी दुकान से बैठ के महंगा बेचूंगा और अपनी दुकानों मेरे को पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ हर आप देखें ना, प्राइवेट अस्पतालों में देख लें, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल उसके मुकाबले में करे। आपने बड़ी टेक्निकल बात कही है बाकी साहब, ये बड़ी टेक्निकल बात है, समझ आने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट के स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल के टक्कर में सही मानों में पढ़ा है तो प्राइवेट में तो कोई नहीं, प्राइवेट में कौन जाएगा? कहेंगे भाई पैसे जाया करने, चलो भाई गवर्नमेंट में चलो। मगर कहा जाता नहीं है, बल्कि करवाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोशिश करो कि अच्छी पढ़ाई ना हो। अच्छा। कोशिश करें ना, तो देखे ना वो कभी मार के कभी उसके। मैं कहता हूं कि आप गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा कर दें, मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। मैं कहता हूं आज आप गवर्नमेंट बसें आ रही हैं ना, क्या करना चाहिए? जितने ये अभी आपने बसों की बात की, हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा किया। मैं भी जो चीज अच्छा किया हमें बोलना चाहिए।
کیوں؟ کیونکہ اب میں سوچ سکتا ہوں کہ بس میں جانے کے لیے میں نے بھی اس کی کوریج کی تھی، میں بھی گئی تھی وہاں پہ اس پہ جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگ خود اس میں سفر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور کر سکتے، اچھی بس سے کر نہیں سکتے، کریں، کرنا چاہیے. پھر دیکھیں وہ کریں نہ کریں، ہم تو کریں گے، ایک عام آدمی جو ہے نا پاکستانی. لیکن باقی سب کہاں ہے وہ سڑکیں جہاں پہ آپ یہ اس طرح کی لگژری بسز چلائیں گے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں پنک بسز کے جو روٹ ہیں، اب وہ آپ دوسرے، اب یہ یونیورسٹی روڈ پہ کون سی بس چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیا حالت ہے اس کی؟ آپ بات مین روڈ ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کچھ تو ملے نا، پھر دوسری طرف ہم آئیں گے. میں تو وہ زمانہ یاد کرتا ہوں لٹک لٹک کے جو بسیں جا رہے ہیں، پیچھے سے ہاتھ سلپ ہوا، گر گیا، مر گیا، کچھ نہیں ہوا جی، بس بیچارہ مر گیا. دیکھیں سسٹم تو ابھی بھی نہیں ہے. باقی دیکھیں اگر اس وقت اگر بسیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میں جا کے سکون سے بس میں بیٹھ جاؤں گا. اور میں ایک اور بات بتاؤں، ہارڈلی 6 مہینے بعد یہ بسیں روڈ پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گی اگر ان روڈز پہ یہ چلتی رہیں. کوشش پرائیویٹ سیکٹر یہی کرے گا کہ ان بسوں کو آگ لگا دو، ان بسوں کو خراب کر دو، تاکہ پھر آپ اپنے پرائیویٹ بسوں میں جانا لٹک لٹک کے. W11 میں جو بھی ہے ہم نام نہیں لیتے، پھر آپ لٹک لٹک کے جائیے گا، 50 روپے بھی دیجیے گا، پھر 100 بھی لیں گے، پھر 200 لیں گے، پھر 500 لیں گے، وہ بڑھاتے جائیں گے. کیونکہ گورنمنٹ کی بسیں تو آپ نے جلا دی. پچھلے 20-30 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ جب ہنگامہ ہوتا تھا کبھی پرائیویٹ بس نہیں جلتی تھی، یاد رکھیے گا، گورنمنٹ کے بس کو جلایا جاتا تھا تاکہ گورنمنٹ کے بسیں کم ہو جائیں اور پھر عوام پرائیویٹ بسوں کے لٹک لٹک کے پیسے دے کے جائیں. اسی طرح سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. دیکھیں باقی صاحب، جب یہ چیزیں آپ اور میں ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو کیا ملک کو چلانے والے جو ہمارے تھنک ٹینکرز ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ باتیں نہیں سوچ سکتے؟ انہیں نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ میں اس چیز پہ حیران ہوتی ہوں اور ہمیشہ حیران ہوتی ہوں، جو ہماری اسمبلیاں ہوتی ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی، بڑے ویل کوالیفائڈ، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آج خواجہ صاحب کا بیان جو کہ انتہائی بہت ہی غیر سنجیدہ بیان انہوں نے دیا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس ٹائپ کی بات کرنا، عمر ایوب صاحب کے الزامات، مطلب ہم کیا صرف ہماری سیاست ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی حد تک رہ گئی؟ یہی تو کہنا ہے. دیکھیے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، بعض وقت چیخنے لگ جاتا ہوں، مجھے خود بھی بہت افسوس ہوتا ہے، مگر کیا کریں، ہمارے سیاستدان لوگ ہو گئے نا، بڑے تنگ آ چکے ہیں. عوام ہوں، ہم سب تنگ آ چکے ہیں. کیونکہ ہمارا بھائی مسئلہ یہ ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے ڈسکس کرو کہ بھیا بجلی کم کرنے کا کوئی طریقہ نکالو. آؤ اپوزیشن، ہم آپ سے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے، مگر ہم بات چیت کیا کر رہے ہیں اس کو نکالو، اس کو پکڑو. ایک لہر آتی ہے جیسے اچانک سے مہنگائی کی، کبھی چینی پہ ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے، کبھی ان چیزوں پہ کہ ہم گندم مہنگی ہو گئی، کبھی چاول مہنگا ہو گیا. ایسے لگتا ہے ایک لہر. اب جیسے اچانک سے چکن کی قیمت بڑھی تھی، 900 روپے تک چلی گئی، پھر خبر آئی کہ جی اس میں پتہ نہیں کوئی بیماری آ گئی ہے، پھر ایک دم سے 500 روپے پہ آ گئی. مطلب کیوں؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کون لوگ ہیں یہ ایسے جو یہ ہمارے یہاں پہ ہم خالصتاً آج بالکل اس ٹاپک سے ہٹ گئے جو ٹاپکس ہم نے بات کرنی تھی. جی میں نے اسی لیے دیکھا، میں نے کہا میں تھک گیا ہوں کہ اس کو رہا کرو، اس کو رہا کرو. میں کہتا ہوں سب کو رہا کر دو، پورا جیل خالی کر دو، مگر مجھے یہ چاہیے کہ پاکستان میں امن و امان ہو، پاکستان میں مہنگائی ختم ہو، اور جس کے ساتھ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں وہ آئے اور مجھے بتائے کہ بھیا میرے کو تم جیل سے نکالو، میں 12 روپے کی بجلی کر دوں گا. نہیں، یہ تو الیکشن میں دیکھیں باقی صاحب، یہ الیکشن میں ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی کہ وہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں جو 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دوں گا. انہوں نے الیکشن میں یہ کمپین کی تھی. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا 200 یونٹ، انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا ہم بھی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بات یہ کہ ہماری قوم کس چیز کے پیچھے ڈسکشن ہو رہے ہیں آج کل سارے چینلوں میں کہ جناب اس کو رہا کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. اسمبلی میں اس نے اس کی توہین کی، اس کی اسمبلی میں آپ کی میری آواز کون بول رہا ہے؟ کس نے کہا کہ جناب کے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے؟ کیا پچھلی کسی اسمبلی میں کہا تھا؟ 2016 سے لے کے 17 سے لے کے 18 19 20
کسی نے یہ کہا تھا، سب نے ٹھیک ہے کہا کہ باقر جناب صاحب بالکل آپ مجبور کی ہے. بات کو مکمل کریں گے ناظرین، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے ندیم باقی مولوی صاحب سے بات کر رہے تھے، لیکن مین وائل ہمارا رابطہ ہو گیا تحریک انصاف کے رہنما ہیں شاہ نواز جدون صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شاہ نواز صاحب. وعلیکم السلام. شاہ نواز صاحب، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی نے الزام لگا دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ نیب کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شمیلا وقت دینے کا. دیکھیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح نیب لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، تو وہ تو بچے کو پتہ ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ تو صاف ظاہر ہے. آج تو نیب کے وکیل نے بھی کہا کہ وہ پیسے کیبنٹ کے اجلاس سے پہلے ایک قسط آ چکی تھی، جی تو وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے تو میرے خیال سے کوئی 13 ارب روپے ان کا انٹرسٹ بھی انہوں نے لے لیا ہے اس پیسوں کا. اچھا وہ پیسے نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے، نہ عمران خان کو ان سے کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ کچھ وہ، لیکن ایک سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسری طرف نیب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو گندم منگوائی گئی اس میں 85 ارب روپے کک بیکس دیے گئے، اس پہ نیب خاموش ہے، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یا دوسرے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے سامنے، لیکن صرف اور صرف پی ٹی آئی کے خلاف لگے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیاسی انتقامی کارروائی میں یہ ہر حد تک گئے، یعنی ہر وہ حد انہوں نے پار کر لی. لیکن آج بھی الحمدللہ پی ٹی آئی کے لیڈر، پی ٹی آئی کے ورکر سارے کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئیں لے آئیں، کوئی ثبوت تو لے آئیں نا. ہم نے 3.5 سال حکومت کی، کوئی ایک ثبوت تو لے آئے کہ یہ پی ٹی آئی کی کسی رہنما نے یا کسی پی ٹی آئی کے منسٹر نے یا پی ٹی آئی کی کسی ایم پی اے ایم این اے نے یہ کرپشن کی. الحمدللہ 3.5 سال میں کوئی ثبوت ابھی تک نہیں لایا، حالانکہ سارے ادارے انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی وہ نکلے ثبوت، لیکن کوئی وہ ثبوت نہیں لے کے آئے. کیونکہ الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے، نہ ہم نے کوئی کرپشن کی، نہ ہم ملک کے لیے کام کر رہے تھے. جب 3.5 سال پہلے ہم چھوڑ کے جا رہے تھے تو جی ڈی پی گروتھ کیا تھی، ریزرو کیا تھے، سب کے سامنے. آج ملک کی کیا حالت ہے، آج سب کے سامنے ہے جو حالت ہے، اور جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، دن بدن بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. اچھا شاہ نواز صاحب، یہ جو اب حکومت نے پیشکش کی ہے، یہ معافی کی جو باتیں چل رہی ہیں، کیا تحریک انصاف اس پہ غور کر رہی ہے کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تو خود انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اپنے منظور نظر لوگوں سے بیانات دے رہے ہیں. ہم نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم کس چیز کی معافی مانگے، کون سا گناہ ہم نے کیا کہ اس کی ہم معافی مانگے. ہم کسی چیز کی معافی نہیں مانگے گے، بلکہ الٹا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکر آج بھی پابند سلاسل ہے، ہزاروں ورکروں پر جھوٹے مقدمات ہیں. ہمارے سینکڑوں خواتین آج بھی پابند سلاسل ہے. 1 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے خواتین پابند سلاسل ہے. الیکشن سے ہمیں دور رکھا گیا، ہم سے نشان چھینا گیا، ہمیں کمپین نہیں کرنی دی گئی، ہم سے یعنی مطلب ہم اپنا جھنڈا نہیں لگا سکے. اور پھر اس پہ ظلم کی انتہا یہ دیکھے کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا کہ پاکستانی عوام نے جو ہم پہ اعتماد کیا تھا، نشان نہ ہونے کے باوجود، جھنڈا نہ ہونے کے باوجود ہمارے اس مینڈیٹ کو چرایا گیا. تو یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم سے معافی مانگو، آپ نے ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا اور ہمارے ہزاروں ورکروں پر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات بنائے. یعنی آپ دیکھیں کہ 12 مقدمات اس ٹائم میرے اوپر ہے 788 کے، اور اسی طرح ہر ہمارے رہنما پہ 20 25 30 ایف آئی آر ہیں، جس میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی پڑھائی کا ضیاع ہو رہا ہے کیونکہ وہ آئے دن کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. تو یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ندیم باقی مولوی صاحب بھی موجود ہیں اور بڑا غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. آپ نے ظاہر بات کی, اب یہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, بہت ساری شکایات ہیں ان کو اور بہت ساری چیزیں ظاہر سب کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے. بہرحال کیا اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا دور شروع ہوا اور 110 روپے سے ڈالر گیا 180 پہ. کیا وہ مہنگائی نہیں تھی؟ کیا 11 روپے کی بجلی 26 روپے تک گئی, وہ مہنگائی نہیں تھی؟ اچھا, میں یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کی, اس کے بعد ماشاءاللہ سے نگراں حکومت نے اس پہ 4 چاند لگائے, پھر اس کے بعد ہم نظر نہ لگے ہماری آنے والی حکومت نے اس پہ اور 2-4 چاند لگائے. تو بھائی عوام کدھر جائیں؟ ہم انہی جگہ نے, ہماری وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جناب تم اتنی مہنگائی کر دو کہ پرانی مہنگائی کو لوگ بھول جائیں. اچھا, تو بات یہی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم لوں گا مگر ہے بڑا زبردست واقعہ. ایک بادشاہ کے پاس ایک نان بھائی گیا, کہنے گا بادشاہ حضور مجھے 10 کی روٹی 20 میں کرنی ہے, فوراً بتائیں کوئی راستہ. کہنے گا جا سب کو بول دے کل سے 40 روپے کی روٹی ملے گی. بولا واہ بادشاہ حضور مگر لوگ مار ڈالیں گے. وزیر نے کہا لوگ باہر نکل آئیں گے. کہنا تو فکر نہیں کر. ایسا ہی ہوا, 40 کی روٹی کر دی, لوگ باہر آ گئے. بادشاہ نے کہا ظالم تم نے 40 کی روٹی کر دی, تمہیں ظلم کی حد ہو گئی. بولا کیا کروں بادشاہ حضور؟ چلو 20 کی کر دو. سب نے تالیاں بجایا. مگر اب آپ سوچیں گے گا وہ 10 والی روٹی پہ 20 پہ تالیاں بجا رہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, پہلے 40 کی کر کے 20 پہ ہم لوگ تالیاں بجاتے ہیں, بہت اچھا کام ہوا. تو جناب شروعات تو سبھی کر رہے ہیں, ہمارے واپس 110 پہ ڈالر کون لائے گا؟ میرا یہ تمام سیاستدانوں سے سوال ہے. 70 روپے کا پیٹرول واپس کب آئے گا؟ جون جولائی کی اسکول کی فیسیں کون ہمت کر کے ختم کرائے گا؟ آج تک تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے باقی صاحب کے کوئی چیز بڑھ جائے اور وہ پھر واپس یہ آئے. وہی عوام ہے. آج بس کی تعریف میں کر رہا ہوں اسی پیپلز پارٹی کے لیے. اچھا بس مل گیا مجھے, میں تعریف کروں گا. مجھے پانی مل جائے میں تعریف کروں گا. بجلی کی قیمتیں کم ہو جائے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, میرا ووٹ اسی کو ہوگا. مگر نہیں, پھر وہی بات آئے گی, الیکشن آئے گی, جناب ہم مجبور تھے. کبھی آپ کہیں گے IMF کے ہاتھوں, کبھی ہم اس سیاسی لیڈر کے ہاتھوں. یہ کس سے کہانی ختم کریں. ٹھیک ہے شاہ نواز صاحب, یہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا آپ نے مطالبہ کیا تھا. کب تک کچھ امید ہے, کب تک کچھ بن جائے گا, کیا کچھ ہوگا, کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھو شمیلہ, ہم تو 1 سال سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگے کہ 9 مئی سے کن لوگوں کو فائدہ ہوا اور کن کو نقصان ہوا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کہ یہ جو ہمارے اوپر ایک وہ دبا انہوں نے لگا دی کہ 9 مئی نہ معیشت کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں, نہ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں, نہ ان کے اس میں دوسرے جو امن و امان کا مسئلہ ہے. اب آپ کشمیر میں دیکھ لیں کیا حالات ہے, لیکن خالی 9 مئی ان کو 9 مئی نظر آ رہا ہے. تو یہ 9 مئی کا کمیشن بنایا جائے نا. جب ہم چیخ کے بول رہے ہیں, جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگے کہ 9 مئی سے کن کو نقصان ہوا اور کن کو وزیر اعظم فائدہ صاحب ہوا. نے 23 ارب بھیج دیے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو. 23 ارب, وہ جب اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, حالات خراب ہو گئے. ایک طرف ہمارے جو نا پوری دنیا میں آزاد کشمیر کی فوٹیج اور ویڈیوز جا رہے ہیں, اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر جہاں الیکشن ہو رہا ہے سری نگر اور وہاں پر وہ فوٹیج جا رہے ہیں. آج انہوں نے یہاں تک نوبت لے کے ہیں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہر اس پہ کہتے تھے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے لوگ کہتے کہ ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. تو یہ ان حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچی. ٹھیک. اور ابھی جو جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جو ثانیہ 9 مئی اور APS حملے کی رپورٹ سامنے لانے کا آپ نے مطالبہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی بھی انکوائری کی جائے, آرمی پبلک اسکول کی بھی انکوائری کی جائے. 1999 میں جو ہوا تھا
ان کی بھی انکوائری کی جائے, تمام انکوائریاں کی جائے تاکہ پتہ لگے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا, کن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا. کہ بھئی جب جمہوریت پٹری پہ چڑھتی ہے تو کون لوگ ہیں کہ جو جمہوریت کو پٹری سے اتار دیتے ہیں. تو ہم تو آج عمر ایوب صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا, آج خواجہ آصف نے تو وہ ان کے دادا کا نام لیا ایوب خان کا کہ قبر سے نکال کے ان کو پھانسی دی جائے, لیکن وہاں ان کی زبان بندی تھی کہ جب ضیاء الحق کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. وہاں ضیاء الحق کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, لیکن ضیاء الحق کے ظاہر اعجاز الحق ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف ان کے روحانی بیٹے ہیں, تو اس لیے ضیاء الحق کا ذکر نہیں کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ جو نا انکوائری ہونی چاہیے. اس طرح کے بیانات اسمبلی کے فلور پہ ہونے کوئی اچھا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ تو یہ خواجہ آصف نا, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کیا اس سے پہلے کہ انہی ہمارے اداروں کے خلاف جو تقاریر کی خواجہ آصف نے, ایاز صادق نے, وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. آج یہ بڑے ان کے خیر خواہ بنے پھرتے ہیں کہ اس طرح, لیکن انہوں نے تو یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اور جو الفاظ اور جو تقاریر کی تو سب کے سامنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ ایک دن یہ ایک بیان دیتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں. تو ان کو سوچ سمجھ کے, ظاہر لوگ دیکھتے ہیں اور قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی, ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جو پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس پارلیمنٹ کی کارروائی کو دیکھتے ہیں, تو ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. تو اس پر کوئی ایکشن لیں گے آپ؟ تحریک انصاف اس پر کوئی ایکشن لے گی؟ دیکھیں ہماری تو گورنمنٹ نہیں ایکشن لینا, تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے. لیکن عدالتیں تو آپ کے ساتھ ہیں نا, آپ عدالتیں ہمارے ساتھ, عدالتیں سب کے ساتھ ہے. عدالتیں تو یہ نہیں کہ تحریک انصاف کی, خالی تحریک انصاف کی عدالت سب کی ہیں, سب کے ساتھ ہے. بالکل بالکل جی. تو وہ عدالت سب کی, اور ہم تو بالکل عدالت, ہم نے آج یہی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ ہمارے عمران خان صاحب کی وہ کیس, عدت کا کیس دیکھ لے, یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ بڑھاتے جا رہے ہیں, یا دوسری کیسز ضمانت کے لیے لگی ہوئی ہیں. تو عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں اور سب کی ہیں. یہ نہیں کہ خالی عدالتیں ہماری ہیں, مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی نہیں, سب کی ہیں. تو شاہنواز صاحب کوئی کسی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا؟ کیسے مسائل حل ہوں گے اگر یہ دیکھیں بات یہ کہ لچک کا مظاہرہ تو ہم نے پہلے کر دیا تھا نا. ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی, شاید آپ کو یاد ہو کہ الیکشن سے پہلے پرویز خٹک اور اسد قیصر کی قیادت میں, اور وہ مذاکرات کرنے گئے بھی تھے اور ان کو وہاں بٹھایا گیا, اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی. تو بات ہے کہ مذاکرات کے ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, اور جب مذاکرات کے لیے لوگ جاتے ہیں تو آپ ان کو وہاں بٹھا کے اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کراتے ہیں. تو یہ تو ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے. جو پاکستان کے آئین اور قانون کہتے ہیں اسی پہ بالکل ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. تو سیاسی جماعتوں نے یہ میثاق جمہوریت کا یہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو ایک راگ الاپتے تھے نا, ہر سیاسی جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم میثاق جمہوریت کریں گے, مذاکرات پہ بیٹھیں گے اور ملک کے مفاد میں ہم مل کر کام کریں گے. تو یہ سب چیزیں اب ایک دم سے یہ بیانات ختم ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, کچھ یو ٹرن کی کسی کی کیفیت ہے؟ دیکھیں بات ہے کہ سیاسی آج آپ پیپلز پارٹی, وہ ان کو نظر ہے کہ وہ کن کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چوری کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس. مسلم لیگ نون جو پورے پاکستان میں 20 سیٹیں 17 سے 20 سیٹیں جیتے ہیں, آج وہ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے. ایم کیو ایم جو اس شہر کی, جنہوں نے 4,000 اور 5,000 ووٹ لیے اور وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے, جہاں لوگوں نے 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں, تو 4,000 والے بندے کو 1 لاکھ کے ووٹ پہ فوقیت دی گئی اور ان کو وہاں اس مسند پہ بٹھائے گئے. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ چوری کے مینڈیٹ پہ. تو ہم نے تو پہلے کہا کہ ان 3 جماعتوں کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. باقی جماعت علماء اسلام ہے, محمود خان چکزئی, جماعت اسلامی, دوسری جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, اور ہم نے ایک وہ الائنس بھی بنایا ان کے ساتھ, اور ہم ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اس الائنس کے تحت اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ندیم صاحب, یہ شہباز شریف صاحب اب پارٹی عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہے,
اور ان کی یہاں ذمہ داریاں زیادہ ہیں. نواز شریف صاحب دوبارہ اب پارٹی صدارت کا عہدہ سنبھال لیں گے. اس سے کچھ سیاست میں کچھ مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل نظر آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی اچھا اور ملک کے لیے بھی اچھا. دیکھیں، ایک پارٹی، ایک سیاسی پارٹی اور ایک عہدہ، عوام، پارلیمنٹ، اپوزیشن، یہ ایسے ہیں کہ آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس سب چیزوں کو سنبھال سکیں. دیکھیں، ایک چیز ہے نا کہ ایک ہو تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ جتنی آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو دوسروں کو دیں گے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں آپ اگر طاقتور بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو طاقتور بنائیں، اپنے اختیارات لوگوں کو دیں. یہ میں دنیا کو کہتا ہوں. اگر سارے اختیارات ایک آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اختیارات اگر چلے گئے نواز شریف صاحب کو جو اس کے عہدے کے مطابق ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے میرے خیال سے ایک ریلیف ہے. اور جب ریلیف ملتا ہے آدمی کو، بہت سی پہلو پہ آدمی سوچ سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی سیاست دانوں کو چاہیے کہ ہم عوام کی ریلیف کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر ڈسکس کریں. ہم یہ دیکھیں کہ جناب مکسڈ اکانومی چلائیے، نہ نیشنلائزیشن کیجئے، نہ پرائیویٹائزیشن کیجئے، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، تاکہ کوئی بھی صنعت کار یا کوئی بھی انسان اگر سوچتا بھی ہے نا کہ اپنی منمانی قیمتوں سے مہنگائی کریں تو وہ نہیں کر پائے گا. اگر حکومتی ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، پرائیویٹ سیکٹر ساتھ چلے گا، آپ کی چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں مہنگائی کم ہوتے ہوئے نظر آئے گی. مگر کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. آج اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جی یہودیوں کی چیزیں چھوڑ دیں، مت استعمال کریں، تو میری درخواست یہ ہے کہ پاکستانیوں آپ اپنی کوالٹی کو اتنا اچھا کر دو تاکہ پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے ہم یہودیوں کے پیچھے. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے اس بائیکاٹ کا ہم نے دیکھا، جو ہماری چیزیں جو 100 روپے کی تھی اس کو ہم نے 150 کر دیا. اگر ہم اسی قیمت پہ رکھتے اور کوالٹی مینٹین کرتے تو لانگ ٹرم پہ وہ یہودی چیزیں نکل جاتی، ختم ہو جاتی. ہم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جناب ابھی بائیکاٹ ہو رہا ہے، ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، قیمت بڑھاؤ، فوری فائدہ، قیمت بڑھاؤ. قیمت نہیں بڑھائیں. اگر آپ والیوم پہ اس سے زیادہ کما سکو گے، آپ کی والیوم بڑھ جائیں گی، آپ دنیا بھر کے اندر چیزیں بیچنے لگ جائیں گے. ہمیں چاہیے اپنی سوچ اچھی کریں، ہمیں چاہیے اپنی کوالٹی کی طرف آئیں. ابھی جو یہ ٹیکس کے معاملات چل رہے ہیں، یہ ایف بی آئی نے کہا تھا ہم جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اس کی سمز، میں اس کی سمپل سی بات بتاؤں گا. میری ماسی نے کہا بھیا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ریٹرن یہ بتاؤ کہ میرا سم بھی بند ہوگا. اچھا، تو اب آپ دیکھیں بہت سے بیچارے غریب لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے غریب لوگوں کو ریٹرن ہے کیا. اور یہ عوام، میں بتا رہا ہوں، یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کو آپ پورا پاکستان نہ سمجھے. گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ آپ کے ساری سمیں بند کر دیں گے، کتنے کریں گے آپ؟ اب ایک کیا میکینزم آپ کر رہے ہیں؟ اب وہ آدمی جو ریٹرن بھرنا نہیں جانتا، وہ غریب آدمی، اس وہ کہے گا میرا اچانک سے سم کا کیا ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ سم جب بند ہو جائیں گے تو آپ کی معیشت کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کاروبار کر رہا ہے، ایک گاؤں سے بیٹھا ہوا کسان ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ فون کرتا ہے کہ بھائی یہ سب میری فصل اس وقت تیار ہونے والی ہے. وہ وہاں سے کر رہا ہوتا ہے. ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، وہ فون کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ایمبولینس کی ضرورت ہے. یہ انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں سوچ ہی نہیں رہا کہ ایک انسانی حقوق کی جو چیزیں ہیں، یہ اس وقت جو ہے موبائل فون لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. آپ کسی لگژری آئٹم کے اوپر آپ بند کرتے ہیں تو ٹھیک. ہمارا کیا کام ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بجلی کے ذریعے سارے ٹیکسز نکال لو. کیوں؟ ہمیں پتا ہے بجلی بند کر دو تو یہ لوگ ختم، دے دیں گے پیسے. اسی طرح موبائل بند کر دو، ختم، دے دیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ٹیکس خوشی سے دے گی. یہ وہ قوم ہے جو زلزلے کے لیے دے دیتی ہے، سیلاب کے لیے دے دیتی ہے، اسی ملک کے لوگوں کے لیے دیتی ہے، تو کیا ٹیکس کے لیے نہیں دیں گی؟ محبت سے. مگر وہی بات ہے، سارا دن بندے نے کاروبار نہیں کیا اور پھر شام کو آپ آ کے بولتے بھائی ریٹرن کیوں نہیں بھرا؟ اور ریٹرن کیا بھرے گا؟ ریٹرن بھرنے جائے گا تو اس کے لیے الگ کاروائی ہوگی. وہ کہا نہیں بھائی آپ تو کما رہے ہو، آپ نے جھوٹ ریٹرن ڈالا.
تو یہ سسٹم ہے. ٹھیک ہے شاہنواز صاحب سے وقت بالکل کم رہ گیا ہے. شاہنواز صاحب بتائیے گا کیا صورتحال کیا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب معیشت ڈیمیج ہو رہی ہے، دوسری جانب تمام ادارے نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ملک میں ایک عجیب انتشار ہے. آزاد کشمیر کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، لوگوں میں اور زیادہ اب وہ معاملہ حل ہونے کی طرف گیا تو اور لوگوں میں غصہ آ رہا ہے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے. یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے، وہ کیوں ان چیزوں کو فیس کریں. تو یہ چیزیں یہ کیسے حل ہوں گی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی حکومت بنانے جا رہی ہے یا آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی تجاویز یا کچھ ایسی آپ کی اپوزیشن دینے جا رہی ہے؟ کچھ معاملات سلجھنے کی طرف ہیں یا معاملات بد سے بدتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے شمائلہ، میں ندیم بھائی کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارا جو اسٹیل مل ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی اسٹیل مل منافع میں جا رہی ہیں. تو آیا یہ اگر ملک کے حکمران ہیں تو یہ ہمارے اس اسٹیل مل کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ ان کا ذاتی اسٹیل مل تو منافع میں جا رہا ہے، لیکن جو قومی اسٹیل مل ہے پاکستان کا وہ ان کو کوڑیوں کے مول بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آج ہماری پی آئی اے جو ایک انٹرنیشنل ایئر لائن تھی اور جنہوں نے ایمریٹس بنایا، آج وہ خسارے میں ہیں. لیکن افسوس کا مقام کہ شاید خاقان آبادی صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کی ایئر لائن ایئر بلو منافع میں جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے جو ذاتی کاروبار ہے وہ تو منافع میں جا رہی ہے، لیکن جو قومی ادارے ہیں سیم اسی طرح وہ نقصان میں جا رہے ہیں. تو جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کم از کم وہ ان کو تو اس چیز کی ایکسپیرینس تو ہے نا کہ اس کو منافع بخش بنا کے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے. بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، حکومتی اداروں کا احترام سب پر بالکل لازم ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں پر کیا بات کر رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.